أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين या रब्बल आलमीन। हमारा जो टॉपिक आज डिस्कस करना है हमें दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू कुरान। और इंट्रोडक्शन टू कुरान इनफैक्ट इसका टॉपिक एक्चुअली नाम होना चाहिए इंट्रोडक्शन टू मुसहफ। मुसहफ, कुरान, किताब, इन दोनों की डिफरेंस हमें पहले पता होनी चाहिए क्या है। और इस इंट्रोडक्टरी सेशन में हम क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे। हम कुरान की डिटेल्स, कुरान की आयत्स की डिटेल्स, इंटरप्रिटेशन और तफासिर में नहीं जा रहे यहाँ पे। बेसिक चीज जो एक मुसलमान को बेसिक चीज, इंट्रोडक्शन टू मुसहफ। मुसहफ मुसहफ किसको हम बोलते हैं? एक होता है कुरान। व्हाट इज कुरान? कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड, अल्लाह का कलाम। कुरान comes from the word qara'a. Let me share the PPT. स्क्रीन होपफुली सबको दिख रही होगी। ये चीजें हम कवर करेंगे यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे है। एक मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ड कुरान। कुरान वर्ड का मीनिंग क्या है, ये जो लफ्ज है, और हम इसको कुरान क्यों बोलते हैं, ये वर्ड किसने स्टार्ट किया, और कुरान के जो कवर है इस पे लिखा होता है कुरान। क्या कुरान बोलता है मुझे कुरान बताओ, मेरा नाम कुरान है? तो ये एक्चुअली कुरान में ही ये वर्ड यूज हुआ है। और कुरान कम्स फ्रॉम द वर्ड क़रा। क़रा मींस क़रा, पढ़ाई, पढ़ना। ठीक है, तो कुरान क़रा वर्ड से बना है, और क़रा मींस पढ़ाई या पढ़ना। जैसे इक़रा, पढ़, ये इसका फ़ेल अम्र है। ठीक है, फ़ेल अम्र मींस कमांड और इंपरेटिव, मींस कि यू रीड, इक़रा, यू रीड। तो कुरान जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है जो बार बार पढ़ा जाए, जो बार बार जो चीज पढ़ी जाए, वो कुरान, उसका ओरिजिन है इस वर्ड का मीनिंग। और ये वर्ड कुरान में ही यूज हुआ है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जिक्र वर्ड भी यूज हुआ है कि हमने जिक्र को नाज़िल किया। कुरान का दूसरा जो नाम है कुरान में ही यूज हुआ है वो जिक्र। कुरान को कुरान मल्टीपल टाइम्स में कुरान में बोला गया। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान, अगर हमने ये कुरान नाजिल किया होता अला जबल, पहाड़ों के ऊपर, तो फिर वो आयत कंटिन्यू है सूरह हशर की। अगर हम बाकी रिलीजियस बुक्स देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाकी मज़ाहिब की बुक्स, तो उनमें मोस्टली हम उन बुक्स का नाम जो रखा गया है वो उस बुक में मेंशन ही नहीं है। तो वो नाम किसने रखा? प्रिंटर ने रखा होगा, जिसने प्रिंट किया, या जिसने भी रखा, तो नहीं मिलता। मोस्टली बता रहा हूँ। लेकिन कुरान खुद कहता है मेरा नाम कुरान है। और सोर्स इस कुरान का क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस कुरान? सोर्स से मतलब ये कुरान आया कहाँ से? कुरान जो हमारे पास है, जो हमारे पास लिखाई है, मतलब जो राइटिंग हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, ये हमारे पास आई कहाँ से? इसका सोर्स अल्लाह है। और कुरान क्या है? ये स्पीच है अल्लाह की, अल्लाह का कलाम। यानी कि बोलने का मतलब मेरा ये है, जैसे इससे पहले जैसे तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, तो तौरात किस फॉर्म में थी? तौरात लिखाई की फॉर्म में थी। इट वाज रिटन, राइटिंग फॉर्म में थी, पत्थरों पे, जैसे 10 कमांडमेंट्स थे। और ये लिखा इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। व्हेन से बुक, बुक मतलब जरूरी नहीं है बुक जिसको हम इंग्लिश में बुक बोलते हैं, उर्दू में, अरबिक में हम किताब वर्ड यूज करते हैं। कतब मीन्स टू राइट, जो लिखाई हो, जो चीज लिखी हो।
تو آپ کہیں پر بھی لکھ سکتے ہو. اگر وہ چیز لکھی ہو پتھر کے اوپر، وہ چیز لکھی ہو کسی چمڑی کے اوپر، لیدر کے اوپر، یا آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں لکھی ہو، کہ ایم ایس ورڈ میں لکھی ہو، پی ڈی ایف میں لکھی ہو، ان سب کو ہم کتبہ بولیں گے، کتبہ یا کتاب بولیں گے، جو لکھائی ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس سے پہلے کتاب نازل ہوئی تھی، فار ایگزامپل تورات، تو ان دا فارم آف بک ہوئی تھی. قرآن ان دا فارم آف بک نہیں آئی ہمارے پاس، ان دا فارم آف اے بک. ایسے بک ایسے ان دا فارم آف کتاب ہمارے پاس ایسے کتاب نہیں آئی. قرآن ہمارے پاس ہے ایز اے اسپیچ، اللہ کا کلام، اسپیچ آف گاڈ. تو اللہ، یہ جو الفاظ قرآن میں ہے، یعنی کہ اس کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اسپیچ ہے یہ، اور وہ اسپیچ تھرو جبریل امین، جو فرشتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام، ان کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی. ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ ہمارے پاس ان دا فارم آف بک ہے، لیکن اس کا سورس جو ہے ان دا فارم آف اسپیچ ہے. جیسے کسی کی تقریر، فار ایگزامپل کہیں پہ آپ گئے، کسی نے تقریر کی، کہیں پہ لیکچر دیا کہیں پہ، اور پھر آپ نے اس لیکچر کو یو جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. لیکچر از دا اسپیچ، اینڈ وین یو رائٹنگ اٹ ڈاؤن، دیٹ از ان دا فارم آف رائٹنگ. تو ہمارے پاس جو قرآن ابھی ہے وہ ان دا فارم آف رائٹنگ ہے. ہاں، ہم اس کو، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ قرآن. جو پڑھنا ہے ہمیں، پڑھائی، یو ہیو ٹو ریڈ اٹ. ٹھیک ہے. اور اب دو چیزیں آ گئی یہاں پہ. ایک قرآن ان دا فارم آف اسپیچ، ان دا فارم آف کاؤل، جو ہم زبان سے بولتے ہیں، یعنی کہ آپ ان الفاظوں کو ایگزیکٹلی ٹرانسلیشن کو نہیں، ٹرانسلیشن قرآن نہیں ہے، ٹرانسلیشن نہیں ہے، جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ اللہ کی اسپیچ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، جو اوریجنل عربک ورڈز ہے. اب جب ہم ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں، جیسے ہم نے سمجھا ان چیزوں، ان الفاظ کا، ان آیتس کا، جو بھی ٹیکسٹ ہے، جو بھی قرآن کے ٹیکسٹ ہے، جو بھی قرآن کے الفاظ ہے، یہ سیدھا اللہ سے آئی ہیں. اور ابھی جو ہمارے پاس لکھائی ہے، لکھ کے ہے یہ. تو جو لکھا ہوگا، جب آپ پڑھو گے یہ، جب ہم ریوائز کریں گے، جیسے رمضان میں فار ایگزامپل پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھائی اور لکھائی دو چیزیں آگے نا. پڑھائی جو ہم پڑھتے ہیں، اور جو لکھائی ہے، یہ ایک دوسرے کو ہمیشہ ٹیسٹیفائی کریں گے. اس وجہ سے یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن کو محفوظ کرنے کا. یعنی کہ رائٹنگ ڈاؤن، جو ریٹن فارم ہے، وہ ہمیشہ چیک کرے گی کہ جو آپ پڑھ رہے ہو، اور جو آپ پڑھ رہے ہو وہ چیک ہوگا اس سے، وائس ورسا. ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی رکھی ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ خود کریں گے. اس کے بعد جب ہم قرآن کا مصحف دیکھو، یہ امپورٹنٹ ہمارے پاس ہے، امپورٹنٹ چیز سمجھنی ہے. وٹ از اے مصحف؟ جو ہمارے پاس قرآن، جس کو ہم قرآن بولتے ہیں، جو ہمارے پاس ان دا فارم آف بک ہے، اس کو ہم بولیں گے مصحف. یہ یوز دا ٹرم مصحف فار اٹ. مصحف قرآن. جیسے میرے پاس ایک قرآن ہے یہاں پہ، میں یہ نہیں بولوں گا یہ قرآن ہے، میں کہوں مصحف، دس دا مصحف. ٹھیک ہے. تو جب ہم مصحف کو کھولتے ہیں، قرآن کو، جس کو ہم سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں، بیکاز قرآن ہے نا، قرآن کیا ہے؟ اسپیچ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں ایسا بول رہا ہوں ٹیکنیکلی کہ میں قرآن کھول رہا ہوں، تو حقیقت قرآن تو پھر اسپیچ ہے. تو ہمارے اسکالرس اور ہمارے اکابرین اور ہمارے ائمہ، وہ ہمیں ایسا سکھاتے ہیں کہ we use the word مصحف for it. تو جب ہم مصحف کھولتے ہیں تو اس میں کلاسیفیکیشن ہے، اس میں کتنے سوراز ہیں، اس میں کتنے پاراز ہیں، کتنے منازل ہیں، کتنے رکوع ہے. تو یہ کیسے سمجھے ہم؟ چیپٹرز. نارمل ہم جب بک کھولتے ہیں، کوئی بھی بک جیسے ہم نے کھولی، تو اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں. چیپٹر 1 پھر اس کا مضمون، چیپٹر 2 پھر اس کا مضمون، پھر چیپٹر 3 اس کا مضمون. لیکن قرآن ایسے نہیں ہے. قرآن ایسے نہیں ہے کہ اس کے کسی سورہ کا نام، جیسے فار ایگزامپل النساء ہے، النساء مینس وومن. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں وومن کے ہی بارے میں ہوگا بس. یا ایک سورہ ہے سورہ یونس، ایسا نہیں ہوگا اس میں آپ سورہ حضرت یونس کی سٹوری پڑھو گے. سورہ یونس میں حضرت یونس کی بس لاسٹ میں ہے، 100 سے زیادہ آیتیں ہیں سورت کی، لیکن حضرت یونس کا ذکر لاسٹ 2 آیتوں میں زیادہ ہے. اور حضرت یونس کا ذکر سورہ صافات میں، ان کی لائف سٹوری.
تو یعنی کہ قرآن ایکچولی جو چیپٹرز اس میں ہے 114 سورہ ہے. سورہ کو نارملی ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں چیپٹرز، لیکن چیپٹر اس کو بولنا صحیح نہیں ہے، ہمیں اوریجنل ورڈ ریٹین کرنا چاہیے. سورہ 114 سورتیں ہیں قرآن میں، اور ہر کسی سورت کا کوئی نام ہے. اب لیکن یہ نام آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے، یہ نام اس لیے نہیں ہے کہ اس کا مضمون یہ ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں ہے یہ. اور کوئی چیز اس میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں یہ ورڈ مینشن ہے تو جس سے یہ صورت آئیڈینٹیفائی ہو، تو اس وجہ سے اس کی صورت کا وہ نام رکھا گیا ہے. ورنہ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں اس چیز کے بارے میں مینشن ہے. بیکاز قرآن ایک نارمل بک کی طرح نہیں ہے، جیسے ہم بک کو کسی بھی بک کو دیکھتے ہیں جس میں چیپٹر کا نام ہو اور اس میں وہی چیز کے بارے میں مینشن ہو. ایسا قرآن ایس ٹائپ کی بک قرآن نہیں ہے. قرآن اس سے بہت ہی اعلیٰ ہے. اور قرآن جس طریقے سے جو مصحف ہمارے پاس ہے وہ نارمل ایک بک کے جیسے نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارا یہ جو سیشن ہمارا آج کا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، سمجھنا مصحف کو. ٹھیک ہے، میں بھی اس کے لیے 2-3 سیشنز اور کرنے پڑیں گے ہمیں. تو قرآن کی جو کلاسیفیکیشن قرآن کے اندر مصحف کے اندر مصحف کے اندر جو کلاسیفیکیشن ہے وہ سورتوں کے طور پہ ہمارے پاس آتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ویسے موجود تھی. جیسے فار ایگزامپل ایک سورہ سٹارٹ ہوتا ہے، آپ کا سب سے پہلا سورہ ہے سورہ فاتحہ، اور دوسرا سورہ ہے سورۃ البقرہ. اب سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ کے بیچ میں ہمیں ڈفرنس کون بتاتا ہے؟ یہاں سے دوسرا سورہ سٹارٹ ہو گیا، وہ تھا بسم اللہ. تو بسم اللہ، the purpose to put بسم اللہ there is to identify کہ یہاں سے آپ کی نیکسٹ سورت سٹارٹ ہے. تو یہ جو کلاسیفیکیشن ہے 114 سورتوں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایسے ہی تھی. اور اس میں ایک سورہ آپ کو ملے گی سورہ توبہ، جس کی بسم اللہ نہیں ہے، اس کے اب الگ وجوہات ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9. So this is about the سورہ. اس کے بعد کافی ٹائم بعد جب آگے ٹائم بڑھا تو ہر چیز کی مسلمانوں کو بیکاز جنرلی رمضان کے اندر مسلمانوں کا یہ طور طریقہ ہی ہے، طرز عمل یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں آپ پورا قرآن پڑھ لیتے ہو، ایک ریویژن ہو جاتا ہے آپ کا. اور رمضان کے 30 دن ہے، تو 30 دن میں اگر آپ کو پورا مصحف، پورا قرآن، پورا مصحف پڑھنا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ اپنا ایکول نمبر آف پیجز 30 ایکول نمبر آف سیٹس میں اس کو ڈیوائڈ کر لیا 30، تاکہ ایک دن میں، جیسے فار ایگزامپل میں نے دیکھی 600 پیج ہے، فار ایگزامپل 600 پیج ہے، تو 600 کو میں نے ڈیوائڈ بائی 30 کر لیا، کیا گیا 20. تو میں نے کیا کیا 20 پیجز کا میں نے یہ کلاسیفیکیشن ایک اور کر دی کہ 20 پیج یہ 20 کر کے، تاکہ 30 دن میں میرا پورا قرآن جو ہے پورا مصحف میں فنش کر پاؤں. تو یہ جو کلاسیفیکیشن ہے جو میں نے 30 ایکول سیکشنز میں ڈیوائڈ کر لی، اس کو پارا بولتے ہیں، پارا یا جز ان عربک. اور یہ مسلمانوں نے کیا اس وجہ سے تاکہ آسانی ہو انسان کو ایک دن میں ایک پارا فنش کرے وہ. اور جب ایک پارا فنش کرے گا، اس کو ایک مائل سٹون جس کو ہم بولیں گے، یا ایک نشان رہے یہ کہ میں نے ایک پارا فنش کیا اور 30 دن میں پورا مصحف فنش کر دوں گا تلاوت کر کے. یا نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس حساب سے. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے، اس کلاسیفیکیشن میں جز جو ہے، پارا جو ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں جو سورہ چل رہے ہیں اور اسے سورہ بریک ہو رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے، لیکن سورہ بقرہ آپ کو پہلی پارا سٹارٹ ہے، پہلی پارا فنش ہو رہی ہے، پھر دوسری پارا سٹارٹ ہو، اس میں سورہ بقرہ کنٹینیو ہو رہا ہے، تیسرے میں بھی سورہ بقرہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ سورتوں کی سورت جو ہے نا آپ کو بریک ہو رہا ہے، بیکاز آبویسلی کوئی سورہ 2 پاروں میں ہے، کوئی سورہ ایک 5th پارا میں ہے اور آدھا اس کا 6th پارا میں ہے، تو آپ کی نا وہ بریک ہو رہی ہے سیکوینس سورتوں کی. لیکن اس کا یہ بینیفٹ ایک ہے کہ اگر انسان کو مائل سٹونز رکھنے ہیں اور میجرمنٹ رکھنا ہے، وہ اس حساب سے میجرمنٹ رکھ سکتے ہیں، ایک دن میں وہ ایک جز کمپلیٹ کرتا ہے. لیکن اس سے دوسری چیز وہ ہے کہ جو سورت ہے، بیکاز کوئی سورت چھوٹی ہے، کوئی سورت
کوئی کسی پارے کے اینڈ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور دوسرے پارے میں وہ کنٹینیو ہو رہی ہے. اس کا ایک چیز ہمیں دکھتا ہے کہ پارا نمبر 14 جو ہے، پارا نمبر 14 ربما. چلو میں آگے بتاتا ہوں یہ چیز، اس کے بارے میں آگے ہم اور ڈسکس کریں گے پاروں کے بارے میں، ادروائز we'll just get stick to it. اسی طریقے سے ایک اور کلاسیفیکیشن ہے، وہ ہے کہ قرآن اگر 7 دن میں انسان کو فنش کرنا پڑے، اس کے لیے جو ترتیب، اس کے لیے جو کلاسیفیکیشن ہوئی ہے، اس کا نام منزل ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن کے اندر نیچے نمبرز کے جو ارد گرد دکھتے ہیں وہاں پہ دکھیں گے آپ کو. جیسے یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک ایک منزل ہے، یہاں سے یہاں تک دوسری منزل ہے. تو ٹوٹل 7 منزلیں ہوں گی، بیکاز ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو 7 دن میں قرآن فنش کرنا ہے تو منزل کے حساب سے چلو. تو یہ بھی مسلمانوں نے خود کیا تاکہ آسانی ہو قرآن پڑھنے میں. اب کوشچن یہ ہے کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں اور پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور دوسری سورت جو ہے جہاں سے حقیقی، جس کو ہم پریفیس یا انٹروڈکشن، جیسے ہم کہیں بھی پریفیس ہوتا ہے یا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو وہ سورہ فاتحہ کو ہم لے لیں ایز اے پریفیس، ایک انٹروڈکشن یا مقدمہ. جس طریقے سے بک میں ہوتا ہے مقدمہ یا پریفیس، اس حساب سے اس کو ہم دیکھتے ہیں. بیکاز ہماری جو پارا ہے وہ سورہ فاتحہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی، ہماری پارا سورہ بقرہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. پہلی پارا الف لام میم سے، ہماری پارا سورہ فاتحہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی ہے. سورہ تو سورہ فاتحہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، پہلا سورہ، لیکن پہلی پارا جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ سورہ بقرہ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی پارا میں آپ کی آیت ملتی ہے سب سے پہلی الف لام میم، اور دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب کتاب یوز ہوا ہے نا، وہ ذالک الکتاب بک، تو یہاں پہ ذالک القرآن نہیں ہے. یا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ الگ الگ صفاتی نام بھی اس کتاب، اس قرآن کے ہیں، جیسے الذکر، لیکن یہاں پہ کتاب ورڈ مینشن ہے. ذالک الکتاب مینز وہ کتاب، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، اس میں جو 3 ڈاٹس اوپر لگے ہیں، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ یو کین اسٹاپ ایدر ایٹ لا ریب اور فیہ ھدی للمتقین کو آپ ایک ساتھ پڑھو، یا آپ دوسرے جو 3 ڈاٹس ہے وہاں پہ رک سکتے ہو. تو ایسے پڑھ سکتے ہو، یا تو آپ ایسے پڑھو ذالک الکتاب لا ریب، سو یو ویٹ، فیہ ھدی للمتقین، ایسے بھی صحیح ہے. یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسے بھی صحیح ہے. دونوں میتھڈ سے میننگ میں کوئی پرابلم نہیں آتی. انفیکٹ میننگ جو اس کا نکلتا ہے، جو ٹرانسلیشن اس کا نکلتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ دیکھو گے اس سے آپ کو نا ریچنس آف لینگویج سمجھ آئے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. دس از دا بک about which there is no doubt. اب دیکھو انگلش میں سے ڈاؤٹ کے بعد کوما کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے کیا کیا، اس نے لا ریب پہ وقف کر دیا. ذالک الکتاب لا ریب فی، اس نے فی پہ وقف کر دیا. This is the book about which there is no doubt. ھدی للمتقین. It is a guidance for those with God consciousness. جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے. اگر میں اس کو ایسے پڑھوں ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں وہ کتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اور پھر رکو ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت. اب اگر میں نے ایک وقف کیا، اب میں اس کو چینج کرتا ہوں، دوسری جگہ میں وقف کرتا ہوں، دونوں طریقوں سے آپ کو نا میننگز نکلیں گے اور ریچنس آف میننگ آپ کو سمجھ آئے گا. ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ جو فیہ ہے، اس میں یہ شک کے ساتھ بھی آپ یوز کر سکتے ہو. وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یا فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے.
اب دیکھو کتنی ملٹی ڈیمینشنل میننگز آپ کو نکل سکتے ہیں جسٹ بیکاز آپ کہاں پہ وقف کر رہے ہو, اور دونوں الاؤڈ ہے, دونوں جگہ وقف کر سکتے ہو. یو کین give a pause and either way you will have the richness of the meaning. اور یہاں پہ ورڈ ذالکہ کیوں ہوا ہے, جنرلی جن کو تھوڑا سا بھی عربک اگر پتا ہو, وہ چیز یہ چیز پتا ہے کہ ذالکہ از یوزڈ فار سم تھنگ جو دور ہے, ہم سے دور ہے, اور قرآن تو ہمارے سامنے ہوتی ہے, بک ہمارے سامنے ہوتی ہے. تو میں نے جیسے آپ کو کہا یہ مصحف ہے ہمارے سامنے, کتاب کتبہ ریٹن ڈاؤن کی فارم میں, یہ حقیقت میں لوح محفوظ پہ ہے, اور یہی تفاسیروں میں بھی ہمیں ملتا ہے, بہت ساری تفاسیروں میں, کہ ایز اے کتبہ, ایز اے بک ان دا فارم آف ریٹن فارم, یہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی کاپی ہے. تو اس وجہ سے ہم جب ذالک الکتاب, جب کتاب فارم میں ہم بولیں گے تو اٹس ریفرنگ ٹو دا ون دیٹ از ایٹ لوح محفوظ. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ آیت بھی دیکھیں جو سورہ حشر میں ہے, لو انزلنا حاضل قرآن, اب یہاں پہ حاضہ آ گیا ود دس قرآن, اگر ہم نے یہ قرآن, اب جب قرآن ورڈ یوز ہوا تو کیا ہے, قرأ فارم میں ہے نا, اسپیچ فارم میں ہے یہ, اور یا ہم بولیں گے تقریری فارم میں, ٹھیک ہے, قول فارم میں, یا ہم بولیں گے اسپیچ فارم میں. ٹھیک ہے. لو انزلنا حاضل قرآن, اگر ہم نے یہ قرآن نازل, اب یہاں پہ کتاب نہیں آیا, اگر ہم نے یہ قرآن, بیکاز قرآن کس فارم میں نازل ہوا ہے, اسپیچ فارم میں ہوا ہے نا, تو یہاں پہ ورڈ قرآن ہے لو انزلنا حاضل قرآن, اگر ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہوتا پہاڑوں کے اوپر, علی جبل, اگر ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہوتا پہاڑ کے اوپر, ایک پہاڑ کے اوپر نازل, کسی پہاڑ کے اوپر, انڈیفینٹ ہے جبل, الجبل کوئی پرٹیکولر نہیں ہے, کسی بھی پہاڑ, کوئی ایک پہاڑ, اپون اے ماؤنٹن. ٹھیک ہے. علی جبل لرأیتہ, اب دیکھتے, خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, یہ کیسے ہمبل ہو کے گر جاتا ہے, ریزا ریزا ہو جاتا, we can say it like that, ریزا ریزا ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور یہی ہے مثال, ایگزامپلس جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی فکر کرے, تفکر کرے تھوڑا. یعنی کہ اس سے ہمیں یہ چیز پتا چل, پہلی ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر قرآن نازل پہاڑ, اس سے ہمیں اعجاز قرآن کا سمجھ آتا ہے کہ کتنی ثقیل اور ہیوی چیز یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہو, پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا, اور یہ نازل ہوا کہ انسان کے اوپر, اس سے آپ کو انسان کا ویلیو بھی سمجھ جائے گا. اور یہاں پہ جو چیز مجھے یہ چیز بتانی ہے کہ جو قرآن ہے وہ اللہ کی صفت ہے, یہ چیز آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو. اٹ از دا صفت. قرآن جو ایک سپیچ ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کی, ایک سپیچ جو ہوتی ہے وہ اس کی, جس کی وہ سپیچ, جو اس سپیچ کو ادا کر رہا ہے اس کی صفت ہے. جیسے موصوف اور صفت, وی ہیو پرسن, کوئی بندہ ہے, اور جب جو اس کی سپیچ ہے یہ اس کی صفت ہے, اور صفت جو ہوتی ہے موصوف کے مطابق ہوتی ہے, اس کے مطابق ہوتی ہے. فار ایگزامپل, اگر کوئی بندہ, اگر آپ کسی بندے سے ملے کبھی, obviously ایک ہیومن انسٹنکٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس سے بھی بات نہیں کی, ہم نے بس اس کو دیکھا کہیں گیدرنگ, سوشل گیدرنگ پہ اپنے کسی بندے کو دیکھا, تو آپ کو اس کے پہناوے سے, آپ کو کس طریقے سے وہ کھانا کھا رہا ہے یا کس طریقے سے وہ بیٹھا ہے, آپ کو تھوڑا بہت پتا چل جائے گا. آپ ایک مائنڈ میں نا کوئی ایک امیج بنا لیتے ہو اس کے بارے میں. لیکن جیسے وہ بندہ بات کرتا ہے نا, the moment he opens his mouth, آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ بندے کے بارے میں سب آلموسٹ بہت ساری چیزیں پتا چلتی ہیں. فار ایگزامپل, آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے یہ بندہ کتنا پڑھا لکھا ہے, انسان کی سپیچ سے سیدھا پتا چلتا ہے. انسان کی سپیچ سے سیدھا پتا چلتا ہے کہ یہ مہذب ہے یا یہ مطلب مہذب نہیں ہے. آپ کو سیدھا پتا چلتا ہے یہ اچھی فیملی سے. سیدھے انسان کے قول سے نا آپ بہت ساری چیزیں ڈیڈکٹ کر سکتے ہو. یو کین ایکسٹریکٹ سو مینی تھنگس فرام اسپیچ آف اے پرسن. بہت ساری چیزیں آپ کو, حقیقت میں آپ کو ایک انسان کی سپیچ سے نا اس کی شخصیت پتا چلتی ہے, اس کی لیول پتا چلتی ہے. ایک سی سپیچ, وہ آپ کو اتنا سمجھ نہیں آئے گا کسی اور صفت سے جو اس کی ہو, جو اس کے قول سے سمجھ آتا ہے. جب بندہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے, اس کو غصے میں بات کرتا ہے, جب آپ اس کو کوئی بات بتاؤ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, بیکاز آپ کی سپیچ کے اندر آپ کی پرسنالٹی چھپی ہے.
it's in your speech. اس لیے جو بڑے بڑے اسکالرس وائز پیپل جو اٹھے ہیں, ہم جنرلی بولتے ہیں از اے مین آف فیو ورڈس. یہ باتیں بہت کم کرتا ہے, کو سمجھ رہے ہیں, باتیں جو کم کرے گا وہ ہے نا, یو میک دیٹ ان یور مائنڈ. یا کوئی فالتو کی باتیں کرتا ہے, وہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے, تو آپ کو نا اس کی شخصیت سمجھ آ جاتی ہے اسپیچ سے. تو اسپیچ جو ہے نا وہ ایک پرسنالٹی آپ کی دکھاتی ہے. اس وجہ سے قرآن میں بھی ہے قولن سدیدہ. قولن سدیدہ کرو, آپ سدید قول کرو. یہ میں ایکسپلین بھی نہیں کر پاؤں گا اس کا سدید قولن سدیدہ کیا ہوتا ہے. جب بات کرو گے قولن سدیدہ, اسپیچ کے اوپر اتنی ساری ایمفیسز, اتنے سارے احادیث ہمیں ملتے ہیں. ایون اسپیچ کے اوپر رشتے بنتے ہیں. اسلام میں جو نکاح جو ہے نا وہ کس کے اوپر ہے, اسپیچ ہی تو ہے. قبول اور ریٹن فارم میں نہیں ہے, وہ تو اب ہم ریٹن کرتے ہیں ڈاکومنٹیشن وغیرہ کے لیے, لیکن اللہ کے سامنے ریٹن فارم میں وہ درج نہیں ہوتا نا, وہ تو اسپیچ پہ ہی ہوتا ہے. یعنی کہ اسے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اسپیچ کیا ہے انسان کی. جب تک ایک لڑکی زبان سے نہیں بولے گی مجھے قبول ہے نکاح, تب تک نکاح نہیں ہے. یعنی کہ اسپیچ پہ رشتے بنتے ہیں. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے نکاح میں یہی تو بولتے ہیں قولن سدیدہ. ٹھیک ہے, قول کوئی, بیکاز اسپیچ کے اوپر تو اسپیچ جو ہے نا اس کے لیے الگ ہم سیشن کر سکتے ہیں. لیکن مجھے جو یہاں پہ چیز بولنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی اسپیچ ہے. اور اسپیچ موصوف کی صفت ہوتی ہے, تو قرآن صفت ہے. اور انسان کی صفت یا کسی کی بھی صفت جو ہوتی ہے وہ شخصیت کو دکھاتی ہے, وہ اس کی پرسنالٹی کو دکھاتی ہے. اگر یہاں پہ مینشن ہے کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا. یہ کیا ہے, صفت, یعنی کہ صفت ایک اللہ کی. اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی, قرآن نازل ہوتا, تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب کیا اس کا جو موصوف ہے جو اللہ ہے, دوسری آیت ہم قرآن میں ایک اور ایسی دیکھتے ہیں, اور وہ ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. ٹھیک ہے, وَلَمَّا جَاءَ جب آئے موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام, لِمِيقَاتِنَا ایک اپوائنٹڈ ٹائم پر, ایک ٹائم پہ وہ آئے کہاں ہے, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. کَلَّمَهُ ان سے بات کی, کلام کیا, رَبُّهُ ان کے رب نے. ٹھیک ہے, قَالَ تو حضرت موسیٰ نے کیا بولا, قَالَ انہوں نے کہا رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ, یا اللہ میں کیا آپ کو دیکھ سکتا ہوں. کس نے بولا, حضرت موسیٰ نے. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ, کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں. قَالَ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ہرگز نہیں دیکھ سکتے, لن ترانی, اس میں نا اتنی شدید نگیشن ہے. تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ, ایک ہوتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتے, دوسرا ہوتا ہے لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولیکن, ہاں لیکن, انظر الی جبل, لیکن تم کیا کرو اس پہاڑ. اب دیکھو الجبل ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, ایک پرٹیکولر ماؤنٹین کی بات ہو رہی ہے, الجبل ڈیفینٹ. ولیکن لیکن کیا کرو, انظر, آپ دیکھو, الی جبل, اس پرٹیکولر ماؤنٹین کی طرف. ٹھیک ہے, اس پرٹیکولر ماؤنٹین کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ فَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَى, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے, لیکن تم کیا کرو, تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو, اس پہاڑ کی پرٹیکولر پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر یہ اپنی جگہ رہا, اگر یہ اپنی جگہ رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. یعنی کہ جب ہم نے دیکھا صفت جو ہے قرآن, ٹھیک ہے, قرآن جو ہے جب وہ نازل ہو, اگر وہ پہاڑ پہ نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو, تو ایگزیکٹلی وہی پراپرٹی بھی ہوگی نا موصوف کی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اگر تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر یہ اپنی جگہ رہا تب مجھے دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, فَلَمَّا تَجَلَّى, تجلی ویری امپورٹنٹ ورڈ, اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے آپ رکھ سکتے ہو. تجلی, وٹ از تجلی؟ تجلی کو ہم انگلش میں بول سکتے ہیں ایپیفنی.
ٹھیک ہے. ایپیفنی, اس پہ علامہ اقبال کی ایک پوئم بھی ہے, ایپیفنی, تجلی, تجلیات, because you cannot see God. What is a tajalli? You can say epiphany. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ, اور جب اللہ کی تجلی اپیئر ہوئی, للجبل, اس پہاڑ کے اوپر, جَعْلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, تو کیا ہوا, ریزہ ریزہ ہو گیا نا پہاڑ, ریزہ ریزہ. ٹھیک ہے, جیسے ہی اس کا رب اپیئر ہوا اس پہاڑ کے اوپر, وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انکانشیس ہو گئے. دکن ہے نا, دکن, جیسے دکن دکا دوسری جگہ ہے, ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ خر موسیٰ صعقا, اور حضرت موسیٰ انکانشیس ہو گئے. تو یہ یہاں پہ ہوا کیا, یہاں پہ یہ ہوا جیسے پریویس آیت میں ایگزیکٹلی اے سملر تھنگ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن, اگر یہ قرآن نازل ہوا ہوتا پہاڑ کے اوپر, وہ ریزہ ریزہ ہوتا. کیا ہے, صفت ہے, قرآن صفت ہے, سپیچ ہے اللہ کی. اور جیسے میں نے آپ کو کہا, سپیچ کیا ہوتی ہے ایک انسان کی, سپیچ کے اندر ایک شخصیت کی پرسنالٹی ہوتی ہے, ایگزیکٹلی صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے, جیسے آپ ہو ویسے آپ کی صفت ہوگی. اور یہاں پہ اگر مینشن ہے کہ اگر قرآن پہاڑ کے اوپر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہوتا, اور ایگزیکٹلی یہی چیز ہمیں اس آیت میں مینشن دکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلی تھی جب وہ اس پہاڑ پہ گری اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, حضرت موسیٰ بھی انکانشیس ہو گئے. ایگزیکٹلی دا سیم پیٹرن. یعنی کہ قرآن کیا ہے, اللہ کا کلام تو ہے لیکن اللہ کی صفت ہے. کیوں؟ بیکاز قرآن سپیچ ہے اللہ کی, اور ایک سپیچ جو ہوتی ہے وہ موصوف کی صفت ہوتی ہے, اور سپیچ اور صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے. تو آئی گیس وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. آپ کیا کرو, آپ ایگزٹ کر کے ریکنیکٹ کر دو ایگزیکٹلی سیم لنک پہ, سو دیٹ وی کین کنٹینیو فار فیو مور منٹس. السلام علیکم.